बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 217 से। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिश शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने के बारे में, क़ितालिन फ़ीही, कि लड़ाई करना इसमें कैसा है। कुल कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीही, लड़ाई करना इसमें, कबीरुन बहुत बड़ा गुनाह है। कबीरुन बहुत बड़ा, यानी कि यहाँ पर बड़ा से क्या मुराद है, गुनाह। वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुम बिही, और कुफ्र करना इसके साथ, वल मस्जिदिल हराम, और रोकना मस्जिद हराम से, व इखराजु अहलिही, और निकालना इसके रहने वालों को, मिनहु अकबर, इससे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह है। इन वल्लाही, अल्लाह के नजदीक, वल फितनतु अकबर, और फितना कहीं बड़ा है गुनाह से, मिनल कत्ल, कत्ल से। वला यजालूना, और वो काफिर तो हमेशा, युकातिलूनकुम, तुमसे लड़ते रहेंगे, हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर दें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताउ, अगर वो इस्तिताअत रखें, व मन यर्तदिद, और जो शख्स फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, अन दीनिही, अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ काफिरुन, और वो कुफ्र की ही हालत में हो, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हाबितत, बर्बाद हो गए, अमालहुम, इनके अमाल, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग हैं दोजख वाले, हम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब ये देखिए कि सहाबा जो थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन फिर भी देखिए कि बहुत अलर्ट रह के पूछते थे। कि अब ये था ना कि एक तो उस टाइम उन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी दीन की, दीन उनके लिए एकदम नई नई चीज थी, बहुत सारी चीजें, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें करना है, ये सारी चीजें उनको पूछना भी था, जरूरी था। लेकिन ये लोग ऐसे अननेसेसरी के क्वेश्चंस नहीं पूछा करते थे, बल्कि बहुत कोई जरूरत वाली चीज जो होती थी, तो वही वो क्वेश्चन पूछते थे। एक जगह आता है कि सहाबा ने बहुत कम सवाल किए, एक जगह आता है कि उन्होंने सिर्फ 13 सवाल किए, 13 सवाल। कि हमारे पास तो क्या होता है कि अगर कोई स्कॉलर बैठा है तो उसके सामने सवालों की बौछार कर दी जाती है कि पर्दा करना चाहिए, नहीं चाहिए, फेस कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी के ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि जिसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इंसान अपनी राहें आसान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि जो कोई खवातीन है जो पर्दा नहीं करना चाहती, अब उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो क्या करती हैं कि ऐसे-ऐसे स्कॉलर से ऐसे-ऐसे सवाल पूछती हैं कि कहीं से उनको ये जवाब मिल जाए कि हाँ भाई ठीक है, आप पर्दा ना भी करेंगे फेस का तो चलेगा। ठीक है, आप यहाँ नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, आप इतना ही कर लेंगे तो चलेगा। तो वो ऐसे कोई रास्ते ढूँढते हैं जहाँ पर उनको कोई आसान रास्ता मिल जाए, जो उनको करना मुश्किल हो रहा है। अब कोई बहुत सारी बहनें जब वो आईब्रोज बनाती हैं, उनको कहा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अपने हस्बैंड की खुशी के लिए बनाते हैं। तो ये कहाँ से निकाला उन्होंने? और फिर जाकर तो सवालात करते हैं ऐसे स्कॉलर से कि क्या हम ऐसे करें, क्या हम वैसे करें, क्या हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्या हम लोन ले लें, क्या हम लोन पर घर ले लें। इस तरीके के सवालात, मतलब कि जिसका कोई सर और पैर नहीं होता, तो ऐसे सवालात वो करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सहाबा के जो सवालात हैं, ऐसे सवालात हैं कि जो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और कुरान में उसको फिर नोट कर दिया गया, लिख दिया गया उन सब लोगों के लिए। तो उन लोगों ने पूछा कि सहाबा ने पूछा कि हुर्मत वाले महीने में लड़ाई करना कैसा है? तो यहाँ पर अब ये कि जो हुर्मत वाले महीने थे, जैसे कि हमें पता है कि कौन-कौन से महीने हुर्मत वाले, ज़िलक़द, ज़िलहज, रजब और मुहर्रम जो थे, ये कैसे थे? हुर्मत वाले महीने। तो इसमें क्या कहा गया था कि एक तो इसमें लड़ाई झगड़ा करना मना है, मार-पीट करना मना है। जैसे कि हमें पता है कि मक्का में क्या होता था, पूरे साल भर लोगों को लूटा जाता था, मार-पीट होती थी, फसादात होते थे, लोगों के माल लूट लिए जाते थे, उनको मारा-पीटा जाता था। तो इस तरीके से अब ये क्या हुआ कि उनको ये 4 महीने बता दिए गए थे, तो वो 4 महीने वो इससे रुके रहते थे। क्यों?
کیونکہ کچھ لوگ عمرے کے آنے کا ان لوگوں کا سفر ہوتا تھا، حج کا سفر ہوتا تھا۔ اب حج کے سفر کے لیے لوگ پہلے سے سفر آتے تھے، کئی لوگ ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ پہلے آ کے رہتے تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ان حرمت والے مہینوں میں، حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرام سے کیا مراد ہے؟ حرمت، عزت، جسے کہ ہم احترام جس کو کہتے ہیں نا، احترام سے ہی حرمت بھی ہے، کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں نا، حرمت، تو اسی سے جیسے کہ یہ حرمت والے مہینے یعنی احترام والے، بزرگی والے مہینے، تو یہاں پر اس میں یہ سوال کیا گیا۔ اب یہ اصل میں ایک واقعہ جو ہوا تھا، اس کے شان نزول میں یہ آیت آئی تھی کہ حرام مہینوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ 8 آدمیوں پر مشتمل ایک گروپ بھیجا تھا، جو جمادی الثانی 2 ہجری کے آخری میں نخلا کی طرف بھیجا تھا۔ اب نخلا کہاں ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے نخلا۔ تو اب انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیجا تھا؟ کہ وہاں جا کر وہ کفار کی بارے میں معلومات حاصل کریں، وہاں جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ، کیونکہ یہ ہوتا تھا نا کہ ان کے ہر وقت مدینے پر چڑھائی کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ کفار جو تھے، مکہ کے جو کفار تھے، تو وہ لوگ کیا تھے، ہمیشہ یہ پلاننگ میں رہتے تھے کہ اب مکہ مدینہ پہ ہم چڑھائی کر دیں، اب ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اس لیے اب یہ لوگ کیا ان کا پلاننگ ہے، آگے کے کیا پلاننگز ہے، یہ جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 8 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک گروپ کو وہاں پر بھیجا اور یہ کہا کہ آپ جاؤ وہاں پر اور دیکھو وہاں پر کہ ان لوگوں کی کیا پلاننگز ہے۔ تو اب یہ جب لوگ یہ گئے جب اب انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کفار کا ایک تجارتی قافلہ ان کو مل گیا، یہ 8 لوگوں کو، تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ حملہ کر دیا اور ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا، اور باقی لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، گرفتار کر کے ان کے مال سمیت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو جس کا آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ جب گئے تھے تو یہ جمادی الثانی تھا، تو آخری تھا جمادی الثانی، 30 جمادی الثانی تھا، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 30 جمادی الثانی ہے، لیکن اصل میں کیا ہو گیا تھا، وہ 1 رجب تھا وہ۔ تو اب ان کو یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا، یہ 8 لوگوں کو کہ آج تو 30 جمادی الثانی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ایک آدمی بھی قتل ہو گیا اور وہ بھی حرمت والے مہینوں میں قتل ہو گیا۔ اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ تو بڑے اللہ والے بنتے ہیں، ماہ حرام میں بھی خون ریزی سے نہیں رک رہے، یہ تو ایسے، انہوں نے ایسے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماہ حرام میں لڑنا تو واقعی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو، تو اس گناہ سے بھی شدید جرم ہے وہ تو بہت بڑا۔ تو اسلام اب کیا ہے، تم اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، روڑے اٹکا رہے ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، تو یہ سب کیا ہے، قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تو ہے، غلط بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، قتال، کہ اس سے شر لکم، کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، شر تھا یہ، کہ تمہارے لیے کہ تم دوسری چیزوں کو، اس کو تم سمجھ رہے کہ وہ جو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ کیا ہے، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، وہاں ان کے اوپر ایذائیں دینا، ان کو تکلیفیں دینا، تو یہ کیا ہے، اکبر من القتل، فتنہ اکبر من القتل، تو یہ فتنہ ہے جو تم پھیلا رہے ہو، تو یہ قتل سے کہیں گنا بڑا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کی مسجد میں داخلے پر پابندیاں لگا کے رکھی تھی، اور مسلمانوں پر انہوں نے اتنی زندگی تنگ کر دی تھی کہ وہ یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ سب جرم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بڑے جرم ہے، تو یہی ان کو کہا جا رہا ہے وہ تو قتل سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور یاد رہے کہ فتنے سے مراد یہاں پر ہر قسم کی ایسی تکلیفیں ہیں جو ان لوگوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایک تو اسلام کے راہ میں بہت کوششیں کر لی کہ اس کو روکا جائے، اسلام آگے نہ بڑھے، تو تم اس بات کو کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو چھوٹی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، بہت بڑی ہیں، اور فتنہ یہ جو ہے اکبر من القتل، قتل سے بڑھ کر کئی گناہ بڑا ہے یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔
تو یہاں پر تم میں سے اگر کوئی اپنے اب دوسرا کیا ہے کہ یرتد مرتد ہو جائے کوئی ایک دین میں سے. اب انسان ایک دین کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ انسان وہ لوگ بہت سارے لوگ آتے تھے. اب جو منافقوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے, اب جب ان کو مشکل دکھتا تو وہ پلٹ جاتے تھے, دین سے پھر جاتے تھے. تو اس لیے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو, تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. یعنی کہ اگر انہوں نے ایمان کی حالت میں آنے کے بعد جو نیکیاں بھی کی تھی تو وہ بھی پھر ان کے ضائع ہو گئے. اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی کافر اگر ایمان لاتا ہے اور کفر کی حالت میں اس نے جو جو گناہ کیے ہیں وہ سارے اس کے معاف کر دیے جائیں گے. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا جائے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, حبطت اعمالہم, کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی کفر سے ایمان لے کر آتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ اولئک اصحاب النار, یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ والوں میں سے نہ بنائے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمانا. ان الذین آمنوا والذین حاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اولئک یرجون رحمت اللہ, تو یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اگلا ذکر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل تھا ایمان لانا, لیکن ایسی مشکلوں کے ٹائم پر یہ لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. ہجرت کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ اب ان کے لیے یہاں پر اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے ہجرت بھی کی اور انہوں نے جہاد بھی کیا. اب لڑائی جھگڑے پیش آئے, کئی مشکلیں پیش آئی, کئی ان کو کوششیں کرنا پڑی. جہاد سے مراد, ہجرت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چل جانا. ہجرت گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. کوئی چیز اللہ کے لیے ہم جو چھوڑتے ہیں وہ بھی ہجرت ہے. اب جیسے کہ کوئی انسان ہے, اب اس نے اب اس کو نہیں پتا تھا, وہ بے پردگی سے رہ رہا تھا اور پردہ نہیں کرتا تھا, اب اس نے پردہ شروع کر دیا, تو کیا ہے, اس نے بھی ہجرت کر لی, یعنی کہ اس نے گناہ چھوڑ دیا نا. بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی میں بھٹک رہا ہوتا ہے, اس کو ریئلائز نہیں ہوتا, اپنی غلطیاں نہیں ریئلائز ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب اس کو کہیں ایسی روشنی مل جاتی ہے, کوئی ایسی قرآن کی کوئی آیت اس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, اس کو چینج کر دیتی ہے, اس کی لائف کو چینج کر دیتی ہے, تو اس کی ساری زندگی پھر بدل جاتی ہے. تو وہ بھی کیا ہے کہ اس نے ہجرت کی. وہ بھی ایک ہجرت کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور ایک پاک صاف نیکیوں والی زندگی اس نے اختیار کر لی. تو ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, یا پھر ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے کہیں دوسرے شہروں میں چلے جائے. اس کے دین کو بچانا اگر کہیں مشکل ہو رہا ہے, اب آج کل کئی شہروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے, عبایا نہیں پہننے دیا جا رہا ہے, مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے. کئی کئی جگہوں پر, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 8 ممالک ایسے ہیں جہاں پر قرآن کو پڑھنا بھی جرم ہے اور گھر میں قرآن رکھنا بھی جرم ہے. تو دیکھیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. کہ یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے, ہم کو دین پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکا جا رہا. دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں کتنی ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں, کیسی کیسی پریشانیاں آئیں, لیکن انہوں نے وہ پھر بھی اس سے نہیں رکے. اور ہمارے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہم تو ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, صوفوں پہ بیٹھے ہیں, بستروں پہ بیٹھے ہیں, فین میں بیٹھے ہیں, اے سی میں بیٹھے ہیں, اور آرام سے ہم کو پڑھنا ہے تو بھی ہم جان نکل رہے ہیں, تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری نیند نہیں ہوئی, مجھے آج کھانا بنانا ہے, مجھے آج مہمان آ رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے ایکسکیوزز خواتین بیان کرتی ہیں کہ بالکل لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں, کہ ایسے کہ اللہ کے لیے ہم ایسے ایکسکیوزز بیان کریں کہ جہاں چیز ہمارے لیے آسانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم تو بھاگ ہی جاتے. آج ہمارے پاس اتنی آسانی ہے تو ہم اس کو پڑھنے کے لیے اتنی جان نکال رہے ہیں, آ رہے ہیں تو سستی سے آ رہے ہیں, تھوڑا پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا, ایسے کر رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں سوائے قرآن کو اور سوائے اللہ کی باتوں کو. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے, ان الذین آمنوا,
تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر ایمان ہے، اور ہے تو کتنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اتنا سا بس لا الہ پڑھ لیے اتنا ہی ایمان ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، ایمان کا لیول ہم بڑھانا چاہیے کہ ہم ہر دن ہمارا ایمان کا لیول بڑھے۔ اب کل ہم کچھ اور تھے، آج ہم کچھ اور ہیں۔ اب ظاہر ہے بچہ جب KG میں ہوتا ہے تو اس کا ایجوکیشن کچھ اور ہوتا ہے، اس کو صرف ABCD آتی ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے کی کلاسز میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو 2 لیٹر ورڈز، 3 لیٹر ورڈز، پھر سینٹینسز، پھر کویشچن آنسرز، ایسے کر کر کے پھر اس کو ایسے آ جاتا ہے۔ اور جب جا کے تو وہ 10th میں جا کے تو ایک دم وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، وہ لکھنا اور پڑھنا اور اس اچھے سے بولنا، یہ سارا کچھ وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم پیدا تو ہوئے مسلمان گھروں میں، لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی کے دور گزر رہے ہیں، ہم 5 سال کے ہوئے، ہم 10 سال کے ہوئے، ہم 15 سال کے ہوئے، ہماری زندگیوں میں کوئی چینجز بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کا لیول ہمارا بڑھنا چاہیے، نہ کہ گھٹنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بچے ہو گئے، شادی ہو گئی اور نمازیں کم ہو گئی، روزے رکھنا کم ہو گیا، قرآن پڑھنا کم ہو گیا، کہ پہلے تو ہم پڑھتے تھے اب ہم نہیں پڑھ رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ ایکسکیوزز نہ دیا کریں۔ تو یہاں پر ہجرت کرنے میں کیا آئے گا، گناہوں کو چھوڑنا بھی آئے گا، نیکیاں کرنا بھی آئے گا۔ اور جہاد میں بھی کیا ہے، جہاد صرف نام لڑائی کا نہیں ہے کہ جنگوں میں جانا اور جہاد کرنا۔ جیسے کہ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ عورتوں کا جہاد ان کے گھر میں ہے، ان کا کھانا پکانا، ان کا گھر کو دیکھنا، سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا۔ کوئی اس بات سے تنگ نہ پڑے کہ ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو بس گھر میں بند کر دیا گیا۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اکثر خواتین اسی بات کا ہمیشہ رونا روتی ہیں کہ ہم تو نوکرانی بن کر رہ گئے، ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہم پہ تو اتنے کام ڈال دیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ جب سے ہماری قرآن کی کلاسز سے خواتین جڑی ہیں، ان کو اب کچن میں بھی مزہ آنے لگا ہے، کیونکہ انہیں ریوارڈ پتا چل گیا نا، جہاد کا ریوارڈ مل رہا ہے ان کو۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں، نہ ہمیں کہیں جانا ہے، نہ کہیں دھوپ میں جانا ہے، نہ کہیں پریشانی میں جانا ہے۔ دیکھیے نا کیا بیچارے ہسبینڈ جاتے ہیں دن میں، دن بھر کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے، سردی ہے، جانا تو ہے ان کو۔ ہمارے لیے تو آسانی آسانی، ہم اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کے آرام سے کام کرتے ہیں، پھر آرام بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، جہاد میں شامل ہے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے، کوشش کرنا، محنتیں کرنا۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کوشش ہم اللہ کے راہ میں، اب جیسے کہ ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، سارے کام کاج انہوں نے جلدی جلدی نپٹائے اور جلدی جلدی آ کے بیٹھ گئی، تو یہ یہاں پر بھی جہاد کا ثواب۔ اور آپ کو ایک حدیث میں بتاؤں کہ جب انسان قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا ہے، جب اس اپنے گھر سے وہ نکلا، اب یہاں پر آپ گھر سے نہ بھی نکلے، آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک روم میں آ کر بیٹھے ہیں، جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا جہاد میں نام لکھا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جنگ پر گئے ہیں، آپ لڑائی کر رہے ہیں، کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، جہاد کا اجر مل رہا ہے آپ کو، کہ آپ قرآن سیکھنے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ آپ جب تک آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا نام فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں جہاد کی لسٹ میں، جہاد والوں کی لسٹ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے بڑے ریوارڈز اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہمیں کتنے بڑے ریوارڈ دے رہا ہے، کتنے بڑے انعام ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ روتے جاتے ہیں اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کو لے لے کر ہم روتے رہتے ہیں۔ کبھی بچوں کے ستانے پر ہم روتے رہتے ہیں کہ بچوں کی پریشانیاں، ہسبینڈ کی پریشانیاں۔ اور پھر جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ آزمائشیں تو آئیں گی، اگر آپ مومن بن گئے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں، تو آزمائشیں تو ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ میرا بندہ کتنا پکا اور سچا مومن ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اب وہاں تو وہ اس ٹائم جنگیں ہوا کرتی تھی، لوگ جنگوں پہ جاتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی جاتی تھی جنگ پہ، بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ اب لیکن ہمارے لیے تو وہ راستے نہیں رہے، ہمارے لیے تو وہ سب بند ہو گیا۔ اب دیکھیے نا کہ کتنے ہارڈ ہوتا ہوگا وہ ٹائم، جانا اور لڑنا، ایک تو دھوپ گرمی، پیدل، کئی پیدل چلتے ہیں، کوئی سواریوں پہ چل رہے ہیں، لمبا لمبا سفر ہے، مہینوں مہینوں سفر طے کرتے تھے۔ اب آج کل تو ہمارے لیے ساری آسانی ہی آسانی ہے، ہمیں جہاد کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں، جو پہلے تو پہلی شرط کیا ہے، ایمان لانا۔ اب اگر یہ پہلی شرط ہم نکال دیں، ان الذین آمنو کو ہم نکال دیں، کہ جو ایمان نہیں لا کر ہجرت بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں
نکل بھی رہے ہیں تو ایمان تو ہے نہیں ان کے پاس، تو پھر ان کو یہ ساری چیزیں کی پھر ان کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید کون رکھے گا؟ جو سب سے پہلے ایمان لائے گا۔ اب جب وہ ایمان لائے گا تب اس کو لگے گا نا کہ میں اللہ کے لیے کیا کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے کیا کروں، دوڑے گا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دوڑ لگانے کے لیے سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا۔ اب دیکھیے کہ ساری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، کچھ بہنیں نیند خراب کر کے بیٹھی ہیں، کچھ بہنیں اپنے کام کاج چھوڑ کے بیٹھی ہیں۔ کیوں بیٹھی ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس دنیا میں تھوڑے دن، جتنے بھی دن ہوں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوا، آپ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پسند کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے جوڑ دیا۔ اب دیکھیے کہ قرآن سے پہلے ہماری زندگیاں کیسی تھی؟ اندھیروں میں تھی نا۔ ایک منٹ کے لیے سوچے ذرا کہ ہماری زندگیاں کیسی تھی، کیسے ہم گناہوں کو کر گزرتے تھے اور بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ اب ہم چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے فوراً خوف زدہ ہو جاتے، کیا ہے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب بھی آپ دعا مانگے، جب بھی آپ مایوس ہو جائیں، تو آپ اپنے دل کو یہ آیت سے تسلی دے سکتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے نا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا۔ کوئی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا رحم کرنے والا۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے تسلی دیا کرے، یہ آیاتوں کو یاد رکھا کرے، اپنے مائنڈ میں بار بار لایا کرے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں، اپنا ہوم ورک لکھتے ہیں، ان آیاتوں کو پڑھتے ہیں بار بار، تو اب مجھے امید ہے کہ یہ آیتیں آپ کو یاد ہو جاتی ہوں گی۔ اور جب یاد ہو جائے نا یہ آیتیں، تو جب بھی آپ کوئی پریشانی میں گر جائے، جب بھی آپ دعائیں کر رہے ہوں، آپ اپنے آپ کو یہ ضرور کہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر ضرور رحم کرے گا۔ یہ بھی سوچا کرے کہ جب یہ آیت آپ کو یاد آئے، اور یاد کیا کرے آیتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے تیرے یہ امید، رحمت کی امید ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی تو اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آگے آ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب یہ دوسرا سوال آ رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کس بارے میں پوچھا؟ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور اس میں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے۔ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ خمر کس کو کہتے ہیں؟ یہ خمر یعنی کہ ڈھانکنا۔ اب یہ خمور بھی اسی سے ہے، خمار بھی اسی سے ہے، جو عورت کے جو دوپٹہ ہوتا ہے جو سینے پر ڈالا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار، عربی میں اس کو خمار کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں آئے گا اس کا ذکر کہ عورتوں سے کہو کہ اپنے اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھے۔ تو یہاں پر خمار کیا ہے؟ ڈھانکنے والی چیز۔ تو یہ خمر بھی اسی سے ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ عقل کو ڈھانک دیتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا غلط کام ہو رہا ہے اس سے، کیسے کیسے اچھے کام ہو رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں یا برے کام ہو رہے ہیں، اس کو اس بات کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ ہے یا یہ کوئی باہر کے ہیں یا بیوی ہے۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ ایسے گھروں میں، جن کے گھروں میں شوہر شراب پیتے ہیں تو ان کے گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے مار پیٹ ہو رہی ہے، اور گالی گلوچ ہو رہا ہے، بچوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری انسان کی عقل کو ڈھانک دیتی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اب کیا کیا۔ اب جب اس کو ہوش آتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میں نے کیا۔ شراب پیتا ہے انسان، گٹر میں پڑا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں گٹر میں پڑا ہوں۔ اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ، اچھے صاف ستھرے
اس طریقے کیے ہوئے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلتے ہیں اور شراب پی کر گٹروں میں جا کر گر پڑتے ہیں. کبھی کبھی تو ان کی موت بھی ایسی جگہوں پر ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ایسے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب انسان کی عقل ڈھک جائے گی، انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو انسان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے گا. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان سے گناہ کرواتا ہے. یہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، شاید یہ والی کلاس میں ہو سکتا ہے میں نے نہیں بتایا ہو، یا پھر اس میں بہت ساری نئی سسٹرز ہیں تو اس لیے میں بتاؤں گی کہ شیطان نے ایک شخص کو کہا کہ وہ زنا کر لے، قتل کر لے. تو وہ کہا، وہ اس نے بڑا نیک تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو بہت گناہ کی بات ہے. اس نے نہیں کیا یہ کام. اب یہ کہ اس نے، شیطان نے کیا کیا کہ اس کو شراب پلا دی کسی طریقے سے. اب اس نے شراب پی لیا. اب اس نے شراب جب پیا تو اس نے زنا بھی کر لیا. شراب کے نشے میں اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ زنا کر رہا ہے، اس نے زنا بھی کر دیا. اب اس نے قتل بھی کر دیا. یعنی کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ سارے گناہ کر لیتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ 1 گناہ، 2 گناہ، 3 گناہ، جتنے گناہ اس سے سرزد ہو رہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے. اور فائدے کیا ہیں؟ تھوڑے سے فائدے بھی ہے. ظاہر ہے جس کی شراب کی دکانیں ہیں اور اس سے پیسہ بھی کما رہے ہیں، اسے گھر بھی بنا رہے ہیں، اسے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، اب یہی ان کا سورس آف انکم ہے، تو یہ تھوڑے بہت فائدے بھی اس سے یہی ہے. اور دوسرا تو کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہمیں. کھلا کھلا فائدہ تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس سے کمائی کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس سے ایک فائدہ چھوٹا سا یہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے جب انسان شراب پی لے گا تو کتنے گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ یہاں پہ دیکھیے کہ شراب کی حرمت کی بات آئی ہے کہ یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم تھا، یہ جس میں شراب کی صرف نفرت دلانا مقصد تھا ان کا، اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں پر دیکھیے کہ احکامات بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایک دم پہلے، اب یہ یہاں پر جو تھا نا، جو مکہ میں جو تھا، ان کے پاس شراب بہت کامن تھی. مطلب شراب ہر گھر میں ان کے پاس ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ ایسی کوئی چیز ہے جو ان کے بالکل دن اور رات ان کی زندگیوں میں شامل ہے، تو ان کو بالکل منع نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا دیکھیے طریقہ کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا انداز ہے کہ ابھی صرف اس میں ان کو نفرت دلائی جا رہی. ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے. اب کوئی چیز کی نفرت دلائی جاتی ہے، پہلے بتایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اچھی چیز نہیں ہے. اب ان کو صرف ڈائریکٹلی منع نہیں کر دیا گیا یہاں پر. دیکھیے کہ اس کا یہ حکم نہیں آ گیا کہ اب بالکل آپ نے منع، بالکل پینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہے. پھر دوسرے حکم میں بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے. اب دوسرا حکم سورہ نساء میں آئے گا کہ اس میں بتایا گیا کہ دیکھو نماز کی نشے کی حالت میں نماز مسجد کے قریب بھی مت آؤ. پھر تیسری بار حضرت عمر جو تھے کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس سے کے بارے میں کوئی قطعی حکم تو نازل فرما. تو پھر تیسری بار آخری سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں پھر حکم آیا کہ جس میں شراب اور جوا اور اس کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پر حرام کیا گیا. کہ یعنی کہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کسی کو یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بے نمازی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کو تو پوری 5 بار نمازیں پڑھنی پڑے گی، جب ہی آپ کا گناہ معاف ہوگا. آپ کو پوری 17 رکعت عشاء کی پڑھنی ہے اور 10 رکعت 12 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے. آپ ایسے نہ کریں نا. جب کوئی آتا ہے نیا نیا، جب آتا ہے اسلام کی طرف، تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا فلیکسیبلٹی، آپ ان کو فرض پڑھا دیں. بچے ہیں چھوٹے، بچے بھاگ جاتے ہیں اتنی زیادہ نمازیں سن کر نا. میں نے تو بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ 17 رکعت عشاء کی سن کے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں آج عشاء نہیں پڑھیں گے، چلو چھوڑ دو، آج میں بہت تھک گئی ہوں. یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں نا کہ صرف 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر ہی پڑھ لیں کم سے کم، تو ان کو تھوڑی فلیکسیبلٹی دے دیں. اسپیشلی بچے ہوتے ہیں تو ذرا جان نکالتے ہیں، ہلکسی کرتے ہیں، تو ان کو آپ صرف فرض پڑھائیں، عادت صرف فرض کی ڈالیں. جب ان کو یہ ریئلائز ہوگا، ایک میچورٹی جب آئے گی، جب ان کو یہ خود خوشی ہوگی کہ نہیں اور کیا زیادہ کریں اور کیا زیادہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ ہماری اور آپ کی عمروں میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اور زیادہ کیا نیکی کریں، اور ہم ایکسٹرا نوافل کی بھی
فکر میں لگے رہتے ہیں نا. اور یہی دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمیں کتنا بڑا لگتا تھا کہ ہائے اب ظہر کی ہمیں 12 رکعت پڑھنی پڑے گی، عصر کی 8 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور اتنا عشاء کی تو بڑی لمبی لگتی تھی کہ 17 رکعت پڑھنی پڑے گی. بچے اکثر اس میں چیٹنگ بھی کر جاتے تھے، کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے، کچھ جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ جاتے تھے. تو یہ اس طریقے سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کو فلیکسیبلٹی سے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اپنے قرآن میں کیسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ آہستہ 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 ان کو شراب سے روکا روکا روکا. پھر بعد میں، پھر جب وہ تھوڑے تھوڑے لوگ رک گئے تو پھر اب بعد میں اس کے لیے قطعی طور پر اس کو حرام قرار دیا گیا. اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پر کچھ تھوڑا بہت سرور تو ملتا تھا ان کو، لیکن جو اس کے نقصانات جو تھے، اور جوا بھی دیکھے کہ اب جوا کے نقصانات بھی کیا تھے کہ ایک تو انسان اتنی مشکلوں سے مال کماتا ہے اور سارا کا سارا جوئے میں پھر ہار دیتا ہے. اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. اب وہ شوق جو انسان کو رہتا ہے نا، پہلے کے زمانے میں یہ جو مکہ میں جو تھا، یہ بڑا تھا ان لوگوں کو شراب اور جوئے کا، بڑا ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جوا کھیلنا اور بہت زیادہ اپنے پیسوں کو بڑی بڑی شرطیں لگانا اور اس طریقے سے شراب پینا، یہ ساری چیزیں بہت کامن تھی. تو اب ان کی حساب سے آہستہ آہستہ سے احکامات بھی ان کے لیے نازل ہوتے گئے. تو اب جوئے میں بھی دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ کماتے ہیں محنتوں سے اور جوئے میں سارا ہار کے گھروں کو واپس آتے ہیں. غریبی ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، گھر میں پریشان ہے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اور آدمی کو ایک بار ناد لگ گیا، شوق لگ گیا اس کو جوئے کا، تو بس جیسے ہی اس کے پاس پیسے آئے کہ وہ اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھاؤں گا. اب ایک آدھ بار بڑھ گئے تو اس کو بڑا شوق بڑھ گیا. اب یہ دیکھیے کہ لاٹری کا ٹکٹ کا بھی ایسی کہ انسان لاٹری کا ٹکٹ خریدتا جاتا ہے اس آس میں کہ اب میری لاٹری نکل جائے گی، اور وہ نکلتی ہی نہیں ہے. اس میں کتنے پیسے وہ ویسٹ پھینکتا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جوا ہے کہ انسان پیسے لگاتا جاتا ہے اور انسان کو ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور وہ پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ وہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں سوال جب انہوں نے کیا تو ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان دونوں میں کیا ہے کہ نفع تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. پھر اب نیکسٹ کوشچن وہ پوچھ رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، کہ اللہ کی راہ میں ہم کو کیا خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں. قُلِ الْعَفْوَ، تو ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو، یعنی کہ اب اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ کیا کرے، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یبینو، بیان کرنے سے، کھول کر بیان کرنے سے ہے. تو یہ بیان کرتا ہے آیات، اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں پر اب دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں خرچ کرنا ہے. نفیلی صدقات کے بارے میں آ رہا ہے. ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا نفیلی صدقات کی آخری حد ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان سارا کا سارا مال صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں اور خود محتاج ہو جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے نزدیکی رشتہ دار ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ہم کو سب سے پہلے کس کے اوپر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر. یہ سارے ہمارے حقدار ہیں پہلے. اگر ان کے بعد اگر کچھ بچتا ہے قل العفو، اگر اس سے زیادہ بھی ہے انسان کے پاس، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وہ جہاں جہاں بھی پھر خرچ کر سکتا ہے، کسی کو غریب کو دے سکتا ہے، کسی کی پڑھائی میں دے سکتا ہے، کسی کو گھر بنانے میں، کسی کو مدد کرنے میں، کوئی چیز ہے، کسی کی فیس بھر دی، کسی کے لیے کوئی ہاسپٹل کا بل ادا کر دیا، کسی کی میڈیسنز لا کر دے دی، کسی کو حج پہ بھیج دیا، کسی کو عمرے پہ بھیج دیا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد کتنا ہے. تو اس طریقے سے صرف کھانا اور پینا نہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اسپیشلی ایسے کئی ہمارے آس پاس لوگ ہیں جو بیمار ہیں، جو دوائی نہیں خرید سکتے، جو اپنے علاج نہیں کروا سکتے. ایسے لوگوں کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہم ایسے لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کیا ہے، نفلی صدقات ہے. اگر اب سفر میں جا رہے ہیں، اب یہاں پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سفر ہوتا تھا نا، لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، مہینے مہینے گزرتے تھے. تو جس کے پاس زائد سواری ہوتی تھی
تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو سواری دے دیتے تھے اپنی. اب اسی طریقے سے مال بھی اگر کوئی زائد ہوتا تو دوسروں پہ دے دیتے تھے، دوسروں کو صدقہ کر دیتے تھے. تو آج کیا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں سارا کچھ بچا کے رکھ لوں، سارا کچھ میں سیو کر لوں، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، چاہے میرے بچوں کے کام آئے گا. انسان جمع کر کر کے بس یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو کہاں تک میں زندگی گزاروں گا اور میں اس کو استعمال کروں گا. جبکہ انسان کو یہ خبر نہیں کہ وہ کل کی سانس لے سکے گا، کل کی صبح وہ دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے کہ انسان 10 10 سال کی پلاننگ کرتا ہے، 10 سال کے لیے کیا ہے کہ فکس ڈپازٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ 10 سال کے بعد ہم یہ پیسے نکالیں گے اور ہم یہ کریں گے، ہم گھر بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو امریکہ بھیجیں گے، لندن بھیجیں گے، یہ پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے. ہمیں تو کل کی پرواہ پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہاں پر ایسے لوگ جو ہے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کہ یہ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور ایسے نہیں ہو جاؤ کہ بس سارا کچھ لے لے کر بیٹھ جاؤ بس. تو یہاں پر نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے پوچھا تھا. اور ہم نے ابھی پچھلی ہی آیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ بھی بتا دیا کہ ہم کو کس کس پہ پہلے خرچ کرنا ہے اور کس پر بعد میں خرچ کرنا ہے. یہ بھی ساری چیزیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ ہمیں اب کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں، کیا خرچ کریں، کیسے کریں، کس کو دیں، کس کو نہیں دیں. تو یہاں پر یہ بھی آ گیا کہ کیسے کیسے کون کون کو کس کس کو ہم کو پہلے دینا ہے، کون ہمارے پہلے حقدار ہے. پھر بعد میں یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اب بچیں گے تو پھر ہم کو پھر ضرورت سے زائد، اگر ہمارے پاس اب ضرورت سے زائد میں پیسہ بھی آتا ہے، کپڑا بھی آتا ہے، کھانا پینا بھی آتا ہے، بہت سارا، ایون آپ کا ٹائم بھی آتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر کسی کو پڑھا سکتے ہیں. جو بھی ہنر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو ٹیلرنگ آتی ہے تو آپ ٹیلرنگ کسی کو سکھا سکتے ہیں. آپ کو کمپیوٹر آتا ہے، آپ کمپیوٹر کسی کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ بھی خرچ کرنے میں آئے گا. خرچ کرنے میں آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پیسہ ہی خرچ کر سکتے ہیں ہم، بلکہ ہم اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، اپنی جو علم ہے آپ کے پاس وہ آپ لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں. کسی کو آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں، کسی کو آپ دنیاوی تعلیم کا آپ پڑھا سکتے ہیں فری میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوسی ہیں، بہت غریب ہیں، ٹیوشن نہیں لے سکتے، پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ادا کر سکتے، آپ ان کو پڑھا دیں. یہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں آئے گا. تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جیسے آپ اپنی نیند کو بھی خرچ کر رہے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت ساری خواتین کا سونے کا ٹائم ہے لیکن وہ اپنی نیند کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں بیٹھی ہیں، تو یہ بھی ان کو اجر اس کا ہی مل رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پریشانی ہے کہ ہم کیسے کریں، کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور آگے پھر آ رہا ہے پھر دنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میرے کھول کھول کر بیان کس لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں تم غور و فکر کرو. یہی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے. ورنہ کیا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا بنایا، پکایا، کھایا، سو گئے. ہم کو غور و فکر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیوں ہے بنایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسے ہمیں کرنا ہے، کیا ہمارا مقصد ہے زندگی کا، ہمارے کیا مقصد ہونا چاہیے. ہمارا کوئی ایم نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ہمارا تو یہ حال تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتفکرون، تم غور و فکر کرو. کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں یہ دن اور رات بنائے، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا. دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ہمارا امتحان لے. ہماری یہ امتحان گاہ ہے نا دنیا تو، کہ یہاں پر ہمیں بھیجا تو ایسے تھوڑی بھیج دیا کہ جاؤ کھیلو کودو کھاؤ پیو اور پھر آ جاؤ، اور یہاں پر بھی میں نے جنت رکھی ہے پھر اس میں جنت میں چلے جانا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کون ہے، بہتر کون ہے. ایگزام بھی کیوں لے جاتے ہیں اسکول میں؟ تاکہ دیکھیں کہ سال بھر کس نے پڑھائی کی. تو چاہتے تو سارے ٹیچر ساروں کو پاس کر دیتے، اگلی کلاس میں ڈال دیتے، ایگزام ہی نہ لیتے کہ چلو بھائی اب سال بھر تو سب نے پڑھ ہی لیا ہے، چلو ان کو اگلی کلاس میں ڈال دو. نہیں، بلکہ ہر سال بچوں کے ایگزامز لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو دیکھا جائے
کہ اب اس میں سے کون پرفیکٹ ہے، اگلی کلاس میں جانے کے قابل کون ہے، یہ دیکھنے کے لیے ایگزام لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھی ایگزامس ہو رہے ہیں، ہمارے بھی ہر لمحے ہمارا ایگزامس ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے کب امتحان ہو رہے ہیں، کب اللہ کے نزدیک ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کب ناکام ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات دینے میں، لینے میں، بات چیت کرنے میں، ہر جگہ پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو دن بھر ہم کوئی نہ کوئی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ نے کتنا صبر کیا، کیسے ریاکٹ کیا، کس کے ساتھ کیسے سلوک کیا، کس کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، کیسے بنایا، کیا ہمارا مقصد ہے زندگی کا، ہمارا کیا مقصد ہے، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو ان سے آپ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مفسدہ من المصلح، فساد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس میں سے کون تمہارے لیے اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ لوگ تو ویسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے کے لیے ہم وہاں گئے تھے، اور وہاں پر جا کر تو ایک کی چار لگا دی، میاں بیوی میں لڑائیاں لگا دی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پر یتیموں کی بھی بات ہو رہی ہے، یسألونک عن الیتامی، کہ وہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ کہ اب یہاں پر یتیموں کی خیر خواہی کے بارے میں دو حکم نازل ہو چکے ہیں، کہ ایک تو یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرے کہ یہ ان کے جو لوگ اب یہاں پر کیا کرتے تھے، یہ لوگ پہلے کے زمانے میں کہ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، ان کو ہڑپ لیتے تھے، اور ان کے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو جو لوگ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو یتیموں کے بارے میں سخت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کہ اس کے مال اپنے مالوں میں بالکل الگ کر کے رکھنا ہے، ملا نہیں لینا ہے۔ اور یہاں پر انتقالتہم فاخوانکم، اگر تم ان کو رکھ رہے ہو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم یہ سوچ کر رکھو کہ یہ ہمارے بھائی کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو رکھ رہے ہیں تو ان کا مال ہڑپ لیں گے، چلو ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو ان کو اپنے گھروں میں لا کر رکھ لیا، پھر ان کا کھانا پینے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کھانا پینا چل رہا ہے، اچھی عیش کی زندگی چل رہی ہے۔ نہیں، بلکہ ان کے اصلاح کرنا ہے، ان کے اسی سے ان کا کھانا پینا، ان کی دوسری ضروریت بھی پوری کرنا ہے، اور ان کا نقصان اور فائدے بھی ان کے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ان کی ساری چیزوں پر اپنا گزارا کرنا شروع کر دے۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصل تو یہ یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے۔ اصلاح سے کیا مراد ہے؟ بھلائی۔ جس صورت میں بھی وہ آئے تمہارے پاس تو وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگر ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، لیکن تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی رکھ سکتے ہو۔ اب بہت سارے صحابہ ڈر گئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ نہیں نہیں بالکل الگ الگ ہی رکھ دیا، بالکل نہیں نہیں چھوڑ ہی دیا۔ تو نہیں، ان کو کہا گیا کہ تم ٹھیک ہے ان کو ملا بھی سکتے ہو، لیکن اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں زیادہ ضرورت سے زائد نہ خرچ کر دو تم ان کے مال کو۔ اب یہ ہو کہ جیسے کہ کوئی بچے ہیں، اب وہ یتیم ہو گئے، ان کے مال لے کر استعمال کر رہے ہیں، اب جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، یعنی کہ جو سنبھالنے والا انسان ہے وہ سارا کا سارا مال ان کا خرچ کر دے تو پھر ان کے پاس جوانی میں کیا بچے گا؟ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اصلاح بھی کرو، ان کی اچھی تربیت بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو، ہر حالت میں ان کا مال اچھے سے خرچ بھی کرو ان کے پاس۔ اور یہ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور تمہاری نیت اس میں بہت بہتر ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں تم پر عائد کر دیتا، سختی کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت اور رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی. یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، مشکل میں ڈال دیتا. اگر ایک ایک روپیے کا اگر حساب رکھنا پڑتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. کہ اب جیسے کہ کوئی گھروں میں کسی کو کوئی یتیم بچے کو رکھ لیا گیا ہے، اب اس کو الگ، اس کا پورا الگ کھانے پینے کا خرچ پورا مینیج کرنا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ ایک روپیہ بھی ان کا اپنے کھانے میں آ جائے، اتنی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا تو کتنا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب کچھ لوگوں کی نیت ہی خراب ہوتی ہے نا، کہ وہ تو سوچ کر لاتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، چلو ان کو ہمارے گھروں میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ پہلے کے زمانے میں بہت ہوتا تھا یہ، کہ دوسروں کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے، یتیموں کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے، اور ان کے پاس ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ نہیں ہم تو ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بڑے ان کے خیر خواہ ہیں، ہم اس لیے ان کو لا رہے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم بہت ان کے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی. مفسد یعنی کہ فساد کرنے والا، اور مصلح یعنی کہ اصلاح کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نیت کیا ہے انسان کی، کسی کو یتیم کو گھر میں لانے سے اس کی نیت کیا ہے، کیا اس کی اصلاح کر دے، کیا ان کا کیئر کرے، یا پھر کیا ہے کہ ان کے مال کو ہڑپ لے. دونوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر پریشانی ڈال دیتا، تکلیف ڈال دیتا، مشکل کر دیتا تمہارے لیے زندگی کو. ان اللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا، بڑا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا با اختیار ہے اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 220 تک رکھتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد